नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन अम हसिबल्लज़ीना यअलमूना अस्सय्यिआति अन यस्बिक़ूना साअ मा यहकुमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ सामिईन कराम, आज 21वें पारे का ख़ुलासा पेश करना है, तो उससे थोड़ा सा पहले सूरह अनकबूत जो 21वें पारे में भी है, लेकिन इसकी इब्तिदा 20वें पारे से होती है। कुछ चीज़ें उसमें से ख़ुलासा ज़िक्र किया जाएगा। उसके बाद सूरह रूम है और सूरह लुक़मान, उनके बारे में भी इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। एक दो चीज़ें जो ख़ास यहाँ पर ज़िक्र की हैं अल्लाह तबारक व तआला ने। सबसे पहले मक्की सूरत है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के साथ जो परेशानियाँ, जो मसाइल आ जाते हैं, उनके बारे में एक बहुत बड़ा जो उलझाव इंसान की ज़िंदगी में आता है, उसको ख़त्म किया है। हमें नज़र ये आता है माशाअल्लाह नेक नमाजी है, तबलीग में भी जाता है, अल्लाह के दीन के लिए भी माल भी खर्च कर रहा है, फिर भी आफतों में है, बाज़ परेशानियों में नज़र आता है। कभी कभी ये सूरत हाल आ जाती है कि घर के अंदर परेशानी आ जाती है, बीमारियां आ जाती हैं, लोगों का ख्याल फिर अजीब हो जाते हैं। हमने ये समझ लिया है कि दुनिया की तकलीफ़, दुनिया की परेशानी, दुनिया की आफतें जो हैं वो अल्लाह की नाराज़गी की वजह से ही आती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। आखिरत की तकलीफ़, आखिरत की परेशानी, आखिरत का अज़ाब वो अल्लाह की नाराज़गी की वजह से है। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं अल्लाह के। कभी अल्लाह तबारक व तआला दर्जात को बढ़ाने के लिए एक अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम दिया हुआ है, लेकिन और आला मकाम देने के लिए, उम्मत को सबक देने के लिए, उम्मत को हिदायत का रास्ता दिखलाने के लिए तकलीफ़ देता है, मुशक्क़त और परेशानी दे देता है। आखिर तक के लोगों के लिए एक खैर का रास्ता, एक हक़ का मयार साबित करने के लिए अपने प्यारों को तकलीफ़ दे देता है। तो वो तकलीफ़ किसी नाराज़गी की वजह से नहीं होती। अहले बैत के जो करबला में तकलीफ़ आई, वो किसी नाराज़गी की वजह से नहीं थी। वो उनका मर्तबा और मकाम और आला बढ़ाने के लिए, उम्मत को हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करके ज़िंदा रहने के लिए एक दर्स और सबक देने के लिए था। मुसलमानों को भी मक्की सूरत है। मुसलमान जो मुसलमान हो रहा है वो तकलीफ़ में आ रहा है, वो परेशानियों में आ रहा है, उसके ऊपर जान भी उसकी तंगी पर आ रही है, उसका माल भी छीना जा रहा है, उसको कैद में भी डाला जा रहा है, किसी को पत्थर मारे जा रहे हैं। हत्ता कि सूरत हाल ये बन गई कि पूरे के पूरे मुसलमानों का मुहासरा करके शैब अबी तालिब में 3 साल तक डाल दिया गया। अब ये मुसलसल मुशक्क़तें क्या ये अल्लाह की नाराज़गी की वजह से थी? क्या ये अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया के अंदर तकलीफ़ देना चाह रहे थे? यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला उन हल्के मोमिनों को, उस वक़्त के मोमिनों को भी तसल्ली भी देना चाह रहे हैं, उनको सबक भी देना चाह रहे हैं। और बाद वाले मेरे और आप जैसे जो कमज़ोर ईमान हैं, जिनके पास कोई थोड़ी सी तकलीफ़ आ जाती है, जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरी जगह फरमाया कि अगर किसी को हम थोड़ा बहुत अगर तंग कर देते हैं, रिज़्क़ को तंग कर देते हैं, कोई मामला होता है, तो फिर कहता है कि मेरे रब ने मेरे साथ मामला अच्छा नहीं किया।
تو بات یہاں پر اللہ بتانا چاہ رہے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کو کوئی جانچ پڑتال ان کی نہیں کی جائے گی؟ کہ اللہ کب جانچ پڑتال کریں گے؟ کہ جب وہ کہتے ہیں آمنا، کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، ایمان لے آئے ہیں، اب ایمان لانے کے بعد ان سے ان کو پرکھا نہیں جائے گا، انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ غلط گمان کیا ہوا ہے۔ ایمان لائیں گے، ایمان لانے کے بعد ان کو پرکھا جائے گا، ان کو دیکھا جائے گا، ان کے ایمان کی کمزوری کو اور طاقت کو پرکھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آزمایا۔ کس لیے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کہ ایمان کا قول کہنے میں سچے کون سے ہیں اور جھوٹے کون سے ہیں۔ تو آزمائش ہے۔ تو مکے میں جو صحابہ تھے ان کا دل بھی مطمئن کیا گیا، ان کو بھی سمجھایا گیا کہ ارے بھائی زندگی میں ایسے تکالیف آئیں گی، ان کو تم نے برداشت کرنا ہے۔ اور آگے اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فضل بھی فرمایا مومنوں کے ساتھ کہ جی یہ تکلیف پریشانی آ رہی ہیں، یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی آئی ہیں، ان کو بھی آزمایا گیا ہے، ان سے بھی پوچھا گیا۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے پوچھا، جن کو آزمایا، جو کامیاب ہو گئے، اللہ نے دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، انہیں آخرت میں بھی کامیاب کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا، اور اصل میں یہ مشقت جو آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، کیا ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کہتے نہیں، میرے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کی ذات لا پرواہ ذات ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ غنی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاہد فانما یجاہد لنفسی، جس نے جد و جہد کی، جس نے کوشش کی، جو حق پر ڈٹا رہا، جو مشقتیں برداشت کرتا رہا، اس نے اپنے لیے کی، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ باقی رہی ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ کی ذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام عالمین، تمام جہانوں سے مستغنی ہے۔ ساری دنیا ایمان سے پھر جائے، اللہ کی عزت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ ساری دنیا ایمان لے آئے، سارے مرد جو ہیں وہ جنید بغدادی ہو جائیں، اور ساری عورتیں جو ہیں وہ رابعہ بصری ہو جائیں، اللہ کی ذات میں ذرا برابر بھی بڑھوتری اور عزت میں نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے۔ ایک آدمی سمندر کے کنارے پر جائے اور ایک سوئی اپنے ساتھ لے کر آئے، سوئی اس میں ڈبو دے، اور جو تھوڑا سا پانی فوراً اس کا نکالتے ہی قطرہ گرتا ہے، وہ قطرہ نکالے اور وہ گرنے لگے تو اپنے ہاتھ پہ اس کو لے لے اور لے کر آئے، کہا ہاں میں نے بڑا کام کر دیا۔ بھئی کیا کیا؟ میں نے سمندر کو کھٹا دیا ہے، سمندر میں بہت زیادہ کمی کر دی ہے۔ تو آپ اس کو عقل مند کہیں گے، بے وقوف کہیں گے؟ ارے تیرے ایک قطرے سے کیا ہونا ہے؟ یہاں تو لامحدود قطرے موجود ہیں اور پتہ نہیں کتنے قطرے پیدا ہو رہے ہیں۔ بھئی سمندروں کے اندر بھی تو بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، کہاں کہاں سے اللہ نظام دے رہے ہیں، کہاں کہاں سے کچھ آ رہا ہے پانی۔ تو اللہ تبارک اس سمندر میں اس قطرے سے تو کچھ نہ کچھ کمی ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہم سب کے ایمان لانے سے نہ وہ قطرے جتنی زیادتی ہوتی ہے صفات اور عزت میں، نہ ہم سب کے مرتد ہو جانے سے نعوذ باللہ کو کمی ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ جو کچھ بھی تم محنت کر رہے ہو، جو نماز، اب یہ ایک جملہ ہے، پورا اسلام اللہ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنے لیے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں وہ اپنے لیے ہیں، جو اعتکاف میں بیٹھ کر سارا دن رات عبادتیں کریں گے وہ اپنے لیے ہے، جو اللہ کے دین کے لیے جان کھپا رہے ہیں، مجاہدین ہیں، جو فوج ہیں، جو دین کے لیے، ملک کے لیے لڑ رہی ہیں، وہ سب کچھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ سارا اور سارا اپنے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہر چیز سے مستغنی ہے۔ ہاں اب جو تم لوگوں میں سے کچھ کر لیں گے، اللہ بے قدرہ بھی نہیں ہے، سمجھنے کی بات۔ ہم سب کچھ کر لیں، اللہ کو ذرا برابر پرواہ بھی نہیں ہے کہ اسے کچھ چاہیے، لیکن اللہ بے قدرہ بھی نہیں ہے۔
اللہ قدر بھی کرتے ہیں، جو کیا ہے تھوڑا کیا ہے زیادہ کیا ہے تو ہمیں عطا کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کو ہم سے محبت ہے، اللہ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں اللہ تو تمام جہانوں سے غنی ہے، باقی پھر وہ جو مومن تھوڑے بہت عمل کر رہے ہیں ٹوٹے پھوٹے، اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لے کر آئے جو لوگ اور عمل صالح کیے۔ اب اللہ کا کمال ہے، اللہ نے سمپل کہہ دیا عمل صالح کر لینے۔ اللہ اگر اس پر بھی پابندی لگا دیتے بہت زیادہ سختیاں، سمپل اللہ نے کہا نیک اعمال کر لو۔ اگر ہمیں کہہ دیا جاتا کہ جس طرح حضور کا معیار ہے ایسی عبادت کرو تو ساری زندگی میں ہم 2 نفل پڑھ سکتے تھے؟ نہیں، سب کچھ ختم ہو جانا تھا۔ اللہ نے سمپل رکھا، بس عمل صالح کیے۔ تو فرمایا اللہ کیا کریں گے؟ فرمایا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ ضرور بے ضرور۔ دیکھیں اللہ کا کمال، جب اللہ نے وہاں کمال استغنا دکھا دیا کہ سارے عالم کے 18,000 مخلوقات یہ ہیں، اربوں خربوں مچھلیاں ہیں، بے شمار اور مخلوقات ہیں، سارے اللہ کے ذکر میں۔ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کر رہی ہو۔ اللہ کہتے ہیں ہر کائنات کی ہر چیز عبادتیں کر رہی ہو، اللہ کہتے ہیں کہ مجھے سب میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ اب جب کسی کی پرواہ نہیں، یہ فرشتے اتنی مخلوقات اربوں خربوں سالوں سے عبادت کر رہی ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ یہ چرند پرند درند جتنے بھی ہیں جب سے پیدا ہوتے ہیں اللہ کی عبادتوں میں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ان کی بھی اللہ کو پرواہ نہیں۔ انسان کے دل میں خیال آتا ہے یہ میری ٹوٹی پھوٹی عبادت کیا اللہ کے یہاں ہوگی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفسیات کا جواب دیتے ہوئے اتنی شدت سے اتنی اعتماد کو بحال کرتے ہوئے امت کا فرما رہے ہیں جن لوگوں نے ایمان لے کر آیا اور عمل صالح کر لیے، لَنُكَفِّرَنَّ، البتہ ضرور بھی ضرور ان کے گناہوں کو ہم معاف فرما دیں گے۔ انسان ہے نا، کمی کوتاہیاں ہیں، ایمان نبی لے کر آ رہے ہیں۔ مکے کے لوگوں سے خطاب ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ ایمان سے پہلے جتنے گناہ کر چکے، جتنی نافرمانیاں کر سکے، البتہ ضرور بھی ضرور کہیں خیال نہ آ جائے کسی گوشے میں یار ایمان تو لے آؤں پھر بھی اللہ معاف نہ کرے، خاندان قوم قبیلے کو چھوڑ دوں پھر بھی اللہ معاف نہ کرے۔